अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। उर्दू इकबालियात के इस लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम अल्लामा इकबाल की शायरी के अदवार को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम अल्लामा इकबाल की शायरी का जो दूसरा दौर है, जो 1905 से 1908 तक है, जब अल्लामा इकबाल यूरोप में आला तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक़्त अल्लामा इकबाल ने जो शायरी की वो दूसरे दौर पर मुश्तमिल है। उसमें अल्लामा इकबाल ने किस किस्म की शायरी की, किस किस्म के ख़यालात का इजहार किया, वो हम इस दौर में जानने की कोशिश करेंगे कि इकबाल का ये दूसरा दौर कैसा है। तो यूरोप में क़याम के दौरान अल्लामा इकबाल ने बहुत कम शायरी की। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अल्लामा इकबाल की तालीम की बेहद मसरूफियत और पीएचडी का मकाला है। और एक मौके पर अल्लामा इकबाल कहती हैं कि मैंने इरादा कर लिया कि मैं अब शायरी को तर्क कर दूंगा। जिसकी वजह क्या थी? उनके पास वक़्त नहीं था, वो हर वक्त मसरूफ़ रहते थे अपनी आला तालीम की वजह से, पीएचडी की वजह से। तो उसका इजहार उन्होंने अपने दोस्त सर अब्दुल कादिर से किया। सर अब्दुल कादिर, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, उन्होंने अल्लामा इकबाल को इस बात पर आमादा किया, राज़ी किया कि वो शायरी को तर्क ना करें। उनकी शायरी की उनकी कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर अब्दुल कादिर और आर्नल्ड अल्लामा इकबाल के उस्ताद, जिनसे अल्लामा इकबाल ने लाहौर के अंदर तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया था। तो आर्नल्ड अब्दुल कादिर ने अल्लामा इकबाल को दोबारा शायरी करने पर आमादा किया, राज़ी किया। तो उस दौरान अल्लामा इकबाल ने किन किन चीज़ों का मुशाहदा किया यूरोप के अंदर? अल्लामा इकबाल की शायरी में मगरबी तहज़ीब का जो गहरा मुतालिया, हिंदुस्तान के हालात व वाक़यात का असर हमें दिखाई देता है। इनकी शायरी का दूसरा दौर जो 1905 से 8 तक का है, जो इन्होंने यूरोप में आला तालीम के हसूल की खातिर गुजारा और मगरबी दुनिया को गहरी मुतालियाती नज़र से इन्होंने कुरेदा, करीब से जानने की कोशिश की। इस दौर की शायरी में यूरोप के मुशाहदात का अक्स वाज़े नज़र आता है। यूरोप के क़याम ने इकबाल की मादाप्रस्त ज़िंदगी से बेजार कर दिया। इसको यकीन हो गया था कि ये लादीनी और रूहानियत से खाली मुआशरा नस्ल इंसानी के लिए एक मुहलक ख़तरा है। मगरब से मायूसी, जमालियात के मुताले और माजी की याद के नतीजे में वो तहज़ीब इस्लामी की तरफ वापस चला आया। फिर इसी का हो रहा, यानी इस्लाम की तरफ चले गया। यानी अल्लामा इकबाल ने यूरोप के अंदर रहते हुए उनकी तहज़ीब का गहरा मुतालिया किया और इस नतीजे पर पहुंच गए कि उनकी असल मंजिल, असल मकाम, असल सुकून उनको कहाँ पर है? इस्लाम में है। यानी वो इस्लामी तालीमात की तरफ वापस लौट आए। दूसरा क्या है? हिंदुस्तान के हालात और वाक़यात। दूसरी तरफ हिंदुस्तान सियासी माशरती लिहाज से किन राहों पर चल रहा था का मुताला बहुत ज़रूरी है। 1905 में तकसीम बंगाल हुई, कांग्रेस और हिंदुओं का मुखालफाना रद्द अमल, जिसके नतीजे में 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम और मुसलमानों में सियासी तहफ़्फ़ुज़ के शऊर की बेदारी का दौर देखने में आता है। मुसलमानों की तहरीक में मुतालबात, हकूक़ में शिद्दत और तकाज़ा से इज्तनाब बरता गया, बल्कि वफ़हमाना अंदाज़ अपनाया गया। ज़िद की बुनियाद पर से सियासी तंजीम की तश्कील नौ नहीं की गई और अल्लामा की शायरी का ये दौर भी मुसलमानों के अंदर इस तहरीक को पैदा करने के लिए शिद्दत का इजहार नहीं करता, लेकिन वो मुल्क की निजात मशरकी अफकार व नज़रियात में पाते थे। यानी इसका मुहासिल क्या है? खुलासा ये है कि यहाँ तक जो हिंदुस्तान के हालात व वाक़यात हैं
ان میں علامہ اقبال جو واضح طور پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان اپنا حق کیسے لیں، یعنی صرف اور صرف وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ابھی صرف مفہمانہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حل نکل آئے۔ اس کے بعد ان کی شاعری میں کیا نظر آتا ہے؟ رومانیت، محبت کا عنصر بھی ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کے اس دور میں رومانیت، محبت بھی نظر آتی ہے، جس کا آغاز انہوں نے شروع میں کیا تھا، یعنی پہلے دور میں انہوں نے غزل سے آغاز کیا، محبت سے، محبت کے جذبات ہمیں غزلوں کے ذریعے نظر آئے، غزلوں کے ذریعے، لیکن وہاں پر بھی یہ عنصر ہمیں نظر آتا ہے، یعنی یورپ کے اندر بھی یہ عنصر ہمیں ضرور نظر آتا ہے محبت کا۔ یورپ کے زمانے میں اقبال حسن و عشق کے مطالعے میں مصروف نظر آتا ہے، جمالیات کا فلسفہ اس کی محبت کی گہرائیوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ ایسی حسین و جمیل کیفیات میں گم ہو جاتا ہے جن پر مجاز سے دل لگانے کا گمان ہوتا ہے۔ حسن، حقیقت، حقیقت حسن، محبت، محبت کی اثر آفرینیاں اس کے ہاں جگہ جگہ زیر بحث آتی ہیں۔ عطیہ فیضی کا ذکر بھی علامہ اقبال کی شاعری کے اندر اس دور کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ عطیہ فیضی، علامہ اقبال کی محبوبہ، علامہ اقبال نے عشق کیا، واحد عشق کیا، کس سے کیا؟ عطیہ فیضی سے عشق کیا۔ اس کے نام علامہ اقبال نے ایک نظم کیا لکھی؟ وصال کے نام سے نظم لکھی، جب علامہ اقبال جرمنی کے اندر میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے تھے۔ نظم وصال کا شعر ہے، کون شعر ہے؟ جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی یہاں تک آتے تھے علامہ اقبال کی شاعری کی خصوصیات کیا نکلتی ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ پیامبری، یعنی ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد علامہ اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی شاعری ایک پیامبر کی طرح ہونی چاہیے۔ اقبال کے اس دور کی شاعری میں یورپ کے مشاہدات کا عکس واضح نظر آتا ہے۔ یورپ کی ترقی کے مشاہدہ نے ان پر یہ راز کھولا کہ زندگی مسلسل جدوجہد، مسلسل حرکت، مسلسل تگودو، مسلسل آگے بڑھتے رہنے سے عبارت ہے۔ اسی زمانے میں ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا، انہوں نے شاعر کی بجائے پیامبر کی حیثیت اختیار کر لی۔ یعنی کس کی حیثیت اختیار کر لی؟ پیامبر، یعنی وہ شاعر نہیں ہیں، پیامبر ہیں، پیغام لے کر جانے والے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے طلبہ علی گڑھ کالج کے نام ایک عنوان کے تحت ایک نظم لکھی، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اوروں کا ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اس کے بعد یورپ تہذیب سے بیزاری، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اسلامی شاعری کا آغاز علامہ اقبال نے جب یورپ کی تہذیب کا گہرا مطالعہ کر لیا اور ان کو وہاں پہ کوئی سچائی نظر نہ آئی تو علامہ اقبال کس طرف لوٹ آئے؟ اسلام کی تعلیمات کی طرف واپس لوٹ آئے اور اسلام میں ہی پناہ ڈھونڈی۔ اور اس شاعری میں سب سے اہم بات کیا ہوئی؟ ایک تو علامہ اقبال کو اپنی منزل، مقام، رستے کا تعین ہو گیا۔ دوسرا کیا کہ علامہ اقبال نے فارسی شاعری کا آغاز کر دیا، یعنی پہلے جب علامہ اقبال ہچکچاتے تھے، ڈرتے تھے، پھر باقاعدہ طور پر انہوں نے فارسی شاعری کا آغاز بھی اس دور سے انہوں نے کر دیا۔ تو اس کے بعد علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کی نظمیں کون کون سی ہیں۔ محبت، حقیقت، حسن، پیام، عبد القادر کے نام، طلبہ علی گڑھ کے نام، عشق ہر جائی، کوشش ناتمام، جلوائے حسن، یہ ساری کی ساری علامہ اقبال کی نظمیں ہیں۔ نوائے غم، محبت، حقیقت، حسن، پیام، عبد القادر کے نام، طلبہ علی گڑھ کے نام، عشق ہر جائی، کوشش ناتمام، جلوائے حسن، نوائے غم۔
تو یہ ہے اس دور کی مشہور نظمیں۔ غزلیں: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، خراج جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا۔ اور پھر سن لیں: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، خراج جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا۔ اسلام اقبال کی غزل کا شعر تھا۔ اس کے بعد نظموں کے چند اشعار دیکھتے ہیں۔ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے۔ یہ تھے اسلام اقبال کی شاعری کی جو نظمیں تھیں، ان کے چند اشعار۔ ان نظموں میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ وہ یہ ہے کہ اسلام اقبال کی نظمیں پڑھنے کے بعد ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اقبال یورپ سے تعلیم کی اعلیٰ ڈگریاں، علم و فکر کی کشادہ وادیاں تو لے کر لوٹے، لیکن مغرب سے ناآسودہ بیزار لوٹے۔ مغرب ان کے قلب و نظر کا مطمع نظر، ان کے درد و غم کی پناہ گاہ نہ بن سکا۔ علم و فن، تہذیب و تمدن کے تیز کمکمے ان کی آنکھوں کو کھیرا نہ کر سکے، بلکہ یہ ہوا کہ ان کی نظر میں گھر کے چراغوں کی قدر و قیمت پہلے کے مقابلے میں کچھ اور بڑھ گئی۔ یورپ میں 3 سال رہ کر انہوں نے تجربے اور وسیع مطالعے کے ذریعے یہ بات پوری طرح محسوس کر لی کہ دنیا کی تہذیبی زندگی کو جو چیز تیہ و بالا کر رہی ہے وہ وطنیت، قومیت کے بارے میں اہل مغرب کا وہ گمراہ کن تصور ہے جسے وہ غلطی سے انسانی فکر و نظر کا منتہا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اقبال کے خیال میں یورپی اقوام کا اقلیت پر ضرورت سے زیادہ زور، مشینی ایجادات پر بے جا افتخار و انحصار، کائنات کی تعبیرات اور روحانیت سے بے نیازی و اجتناب ایسی چیزیں ہیں جو مغربی تمدن کے حق میں ستم قاتل ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اقبال نے اس حصے کی آخری غزل میں مغرب کو مخاطب کر کے واضح الفاظ میں اس بات کی تنبیہ کی ہے: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس کے بعد عبد القادر کے نام لکھتے ہیں اور شعر دیکھتے ہیں: اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں۔ پہلے شعر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے: موت ہے عشق جاوداں، ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہیں ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، سینے میں ہیرا کوئی تراشا ہوا رکھتا ہوں میں۔ یہ عاشق ہرجائی کا شعر ہے۔ یعنی غرض علامہ اقبال کی شاعری کا یہ دور کیا تھا، اور علامہ اقبال جو خیالات، نظریات، جو سوچیں جو پہلے دور میں منتشر تھی، بکھری ہوئی تھیں، اس دور میں ان کو ان کی منزل مقام مل گیا۔ منزل مقام کیا ہے؟ اسلامی شاعری، حقیقی شاعری، جس کی طرح وہ پلٹ آئے یورپ کی تہذیب سے بیزار ہو گئے مطالعہ کرنے کے بعد۔ تو امید ہے کہ آپ کو علامہ اقبال کی شاعری کا جو دوسرا دور ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس لیکچر کو اچھی طرح سے سن لینا ہے اور لکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیکچر کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ آنے والے لیکچر میں ہم علامہ اقبال کی شاعری کا جو تیسرا دور ہے، آخری دور ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔